अगर इन्होंने दो हमारे मुतालबात ना माने, जो दो मुतालबात हैं, AIT बनाया जाए जिसके अंदर इन्वेस्टिगेट करें 9 मई को और 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जजेस हैं उनके नीचे ये कमीशन बनेगी और ये इन्वेस्टिगेट करे। और दूसरा है कि हमारे जो इलीगली इन्होंने जो कैद में हैं वर्कर्स हैं उनको रिहा किया जाए। अगर ये दो मुतालबात नहीं होते, उन्होंने सारी ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह दिया अपनी रेमिटेंसेस बंद कर दे पाकिस्तान में। आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। हम एक और ट्रक की बत्ती को इस वक्त देख रहे हैं जिसको हम सिविल नाफरमानी कहते हैं। पाकिस्तान की मईशत बतदरीज बेहतर हो रही है। तनकीद करने की गुंजाइश मौजूद है और तनकीद हमें करनी भी चाहिए, लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को लें तो आपको पता चलेगा कि धंधा कैसे चल रहा है। दूसरे इशारे भी बेहतर हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि जब सिविल नाफरमानी की बात होती है तो स्टॉक एक्सचेंज को जो डील करने वाले हैं, मसलन उनके जो डायरेक्टर हैं अहमद चनॉय साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, वो ये क्यों कहते हैं कि ये एक साजिश होगी और मईशत को गिराने की कोशिश होगी। हम ये भी बात करेंगे नाज़रीन इसी प्रोग्राम में कि कैसे सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है। बात सिर्फ ट्रोलिंग की नहीं है, दुश्मन तराजी की नहीं है, अंगुश्तनुमाई की नहीं है, अब जान से मारने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। अमूमन ऐसे मौज़ूआत से मैं इज्तनाब करता हूँ अगर मैं ख़ुद उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ, लेकिन अब मामला मेरी ज़ात का नहीं है। दूसरे सीनियर सहाफ़ियों को भी ऐसी धमकियाँ दी जा रही है, ट्रेंड बनाया जा रहा है। हम ये भी देखेंगे नाज़रीन के मदारस रजिस्ट्रेशन तनाज़ा किस करवट बैठेगा। पाकिस्तान पीस पार्टी और JUI के दरमियान एक मखासमत है। हुकूमत दरमियान में मामला तय करने की कोशिश कर रही है। क्या मदारस को रजिस्टर करवाना चाहिए वजारत सनत के तहत या मदारस को रजिस्टर होना चाहिए वजारत तालीम के तहत, भले वो सूबाई ही क्यों ना हो। इसके ऊपर काफ़ी मसला चल रहा है, तो इस पर भी बात करेंगे। अहमद चनॉय साहब जो डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद हैं, उनका शुक्रिया। चनॉय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फरमाइएगा कि सिविल नाफरमानी की कोशिश गद्दारी है, ये आपसे मुंसलिक हुआ है बयान। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर आप सियासी मामलात से तो नहीं डील कर रहे, तो आप तो स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेंड्स को देख रहे हैं। तो जब ये इस किस्म की बातचीत आपको चैटर सुनाई देता है इस्लामाबाद में से, तो कराची में इसकी जो धमक है वो कैसे पहुँचती है? बहुत बहुत शुक्रिया तलत भाई। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिनारियो है उसको अगर आप 1.5-2 साल पहले का सिनारियो ले ले और उस वक्त पाकिस्तान की जो हालत थी उसमें ये था कि आज हम डूबे, कल हम डूबे, आज डिफ़ॉल्ट करते हैं, कल डिफ़ॉल्ट करते हैं, और बहुत सारे अवामिल ऐसे थे कि जिसमें ना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, स्टॉक एक्सचेंज की भी बुरी हालत थी, हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 25% के करीब चला गया था, हमारा इन्फ्लेशन रेट 38% के करीब चला गया था, और एक ऐसा माहौल था कि जिसमें सरमायाकार पाकिस्तान से भाग रहा था। यहाँ पर किसी को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस है यहाँ काम करने का, जिससे हमारी मुल्क की GDP चलती है, जिससे हमारे मुल्क के जो है रोजगार के मौके फराहम होते हैं, उस सब के सब जो है वो फिजल आउट होते जा रहे थे। इस मौके पर जो भी इस्लाहात हुए, गवर्नमेंट ने जो भी इस्लाहात की, उसका नतीजा आज ये आ रहा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा GDP रेट जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है। आज हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 15 पर आ गया है। 16 दिसंबर को हमारी पॉलिसी है, एक्सपेक्टेड है कि 12% पे आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा 38% पे इन्फ्लेशन रेट चला गया था, पिछले महीने का इन्फ्लेशन रेट हमने क्लोज किया है 4.9 पर, और इस महीने मैं ये समझता हूँ कि जो हालात जा रहे हैं शायद हम 4-4.25 के रेंज में आ जाएं। इसके बाद उस वक्त ये हमारी हालत थी कि हमारा $30 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स रेमिटेंसेस का निचोड़ होता है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, अगर मैं इंटरप्ट कर पाऊँ, मुझे अगर मैं इंटरप्ट कर पाऊँ, लेकिन कोई भी कौम जो है या कोई भी मुल्क जो है वो मुआशी इशारियों के ताबे अपनी सियासी एक्टिविटी नहीं लेके आती। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक के चलने ना चलने का बराह रास्त असर क्या पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बिलखुसूस? कह रहा था कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह प्लस में आ गया, हमारी मईशत चलना शुरू हो गई, और आज अगर जब मईशत चल रही है और हम इसको किसी तरह धचका देंगे इस किस्म के ऐलानात देकर, इस किस्म की बयानात देकर, तो मैं समझता हूँ कि हमारे का जो माशी स्ट्रक्चर है वो धड़ाम से बैठ जाएगा। लोग ये कहते हैं कि बबल हो गया है, मैं कहता हूँ बबल नहीं है, ये हकीकी फिगर्स हैं,
نمبرز ہیں، لیکن میں جب اس کو ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اس قسم کے بیانات آتے ہیں تو ملک کی معیشت کو جو نقصان پہنچے گا یا پہنچنے کی انڈیکیشنز آ رہی ہیں وہ بہت شدید ہوگی، اور پھر ہمارے لوگ جو ہے وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارا سور پوائنٹ تھا کہ جو ایک عام آدمی کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی سیاسی طور پہ یہ نمبرز کیسے انٹرمنگل ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اگر سیاسی طور پر یہ حالات پرسکون نہ ہو اور مہنگائی بڑھ جائے تو یہ غریب عوام کہاں جائے گی، یہ کیسے اپنا گزارا کریں گے؟ پچھلا جو مہنگائی کا اچھا چلے میں دوبارہ سے بالکل اگر میں ریفریز کر پاؤں احمد چنیسا، اگر میں ریفریز کر پاؤں کہ ابھی اسلام آباد کے اندر ہنگامہ ہوا، اسٹاک ایکسچینج کے اوپر اس کا اثر ہوا، لیکن اس کے بعد ہنگامہ جب ختم ہوا تو اٹ باؤنسڈ بیک۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ بات کر رہے ہیں پرماننٹ ڈیمیج کی، لیکن اگر اسٹاک مارکیٹ کو ہی آپ بطور سینٹیمنٹ کے طور پہ لیں تو وہ ایک ہلکا سا دھچکا آتا ہے، لیکن اس کے بعد اٹ باؤنسز بیک، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد بڑی اسٹرانگ ہے۔ تو پرماننٹ ڈیمیج تو نہیں ہوگا، اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا، لیکن چونکہ روٹ سٹرونگ ہے تو یہ چلتا رہے گا معاملہ، درست؟ وہ ایک یا دو دن کا ڈرامہ تھا جس کے بعد اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اپنے نارمل اس پر آ گیا اور باؤنس پہ بہت اچھی طرح کیا، لیکن اگر یہ پرسسٹ کرتا جائے گا، یہ ہم نو کوآپریشن موومنٹ گورنمنٹ کے ساتھ سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے اور بہت سارے عوامل میں جو ہے گورنمنٹ کو خدا نخواستہ ریونیو نہیں آتا، ہماری ریمیٹنسز بند ہو جاتی ہے، تو آپ کہاں کھڑے؟ آپ تو بالکل فائنینشیل کولیپس پہ آ جائیں گے۔ تو اس فائنینشیل کولیپس کو روکنے کے لیے سیاسی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ ہمارے کاروباری لوگ اس بات پہ جو ہے وہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کی جائے جس سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے، جس سے ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ دیکھیں یہ بڑا غریب ملک تھا ہے اور ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ ترقی کے مناظر طے کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس پہ توجہ نہ دی اور لوگوں کو اسی طرح جو ہے وہ مصیبت میں ڈال دیا تو یہ جو برین ڈرین کی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان سے برین ڈرین چلا گیا، پاکستان سے جو ہے وہ سرمایہ جو ہے وہ منتقل ہو رہا ہے، لوگ دبئی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ تو عقل دانش اور کامن سینس کی، بزنس کامن سینس کی بات ہے، لیکن یہاں پر جو نادانی پھیلی ہوئی ہے اس کے اندر نہ جانے آپ کے الفاظ کتنے مؤثر ہوں گے، لیکن بہت شکریہ آپ نے ہم سے اپنا پرسپیکٹیو شیئر کیا۔ ناظرین ہمارا پروگرام جاری ہے، جب واپس آئیں گے تو بات کر رہے ہوں گے کہ صحافی نشانے پر تو تھے ہی، لیکن اب تو واقعتاً بولز آئی بن گئی ہے ان کی کمر کے اوپر، ان کے ماتھے کے اوپر، اور باقاعدہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ان کو جان سے کیسے مارنا ہے۔ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، صحافیوں کو باقاعدہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور جو ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے بعض اکاؤنٹ سے، اس کو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے نام نہاد ویلاگرز، نام نہاد ایکس کو استعمال کرنے والے جو ہمارے اندر ہی موجود ہیں، اس کو ایمپلیفائی کر رہے ہیں، ری ٹویٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے، لیکن ٹرینڈ بڑا واضح ہے۔ باقاعدہ نام دیے جا رہے ہیں، باقاعدہ ایڈریسز دیے جا رہے ہیں، فیملی کی انفارمیشن لیک کی جا رہی ہے، اور اوپنلی ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی ہم نے اس بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس موجود ہے شعیب شاہین صاحب، تحریک انصاف کی طرف سے، ان کا شکریہ۔ ہمارے پاس بیرسٹر عقیل ملک صاحب، حکومتی مشیر برائے قانون انصاف، ان کا بھی شکریہ۔ ہمارے پاس حسن ایوب خان صاحب جو ان ٹارگٹس میں سے ایک ٹارگٹ ہے، ان کا بھی شکریہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ہمارے پاس نیر علی صاحبہ موجود ہیں جو پاکستان نیشنل پریس کلب کی سیکرٹری ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لیٹ می سٹارٹ ود یو شعیب صاحب، آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اس ٹرینڈ کو، یا آپ دوسرے اہم معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں، آج آپ کے دیکھا نا میں نے، مجھے پہلے ہی پتا تھا، بالکل خبر ہی ہے آپ کو۔ اور مسیتی چل کے پتہ کر لیتے ہیں، نہیں ہم نے ٹویٹ کیا ہے، پی ایف یو جی نے اس کو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ میں ایک بات کو قائل ہوں، دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن یہ بنیادی چیز ہے جس کے بنیاد کے اوپر آپ کا جمہوری معاشرہ قائم ہوتا ہے، بھلے اس کے اندر قتل کی دھمکی ہو۔ نہیں، قتل کی دھمکی نہیں ہونی چاہیے۔ جو یہ فریڈم آف، سن لینا، قتل کی دھمکی فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر حملہ ہے، حملہ ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن خواہ وہ اس کو حملہ آور ہو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز خواہ کوئی انڈیویجول ہو، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ دیٹ از رانگ، نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی کرے گا یہ بیسیکلی جمہوریت کے اوپر حملہ ہونے کے مترادف ہے۔ اس کا تدارک کیا ہوگا آپ کی نظر میں؟ اس کا تدارک بڑا سمپل ہے، آپ جمہوری روایات کو قائم کریں۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل کے مترادف ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ
मजबूत होती है तो आप के हर सेगमेंट हर सोसाइटी हसन साहब जमहूरियत मजबूत होने का आप इंतजार करें, तब तक जो है बुल्स आई आपकी कमर जो गलत है वो गलत है, मैं तो उसकी मजम्मत कर रहा हूं, लेकिन आप whosoever is doing मजम्मत की आपने उस मसले की मुरम्मत नहीं की ना। नहीं, मेरे पास अख्तियार है, नहीं तजवीज़ का करे ना, मुकदमा कानून के मुताबिक चलाएं। देखिए नहीं, मुझे कौन आपको रोकता है? आप बेगुनाह लोगों के खिलाफ, देखिए मुझे आज 20 बच्चे जमानतें करा के आके बैठा हूँ 20 FIR में। अच्छा, मेरी यही एक्सपेक्टेशंस थी शोएब शाहीन साहब से या इनकी पार्टी से, और मुझे 1% भी इस बात की उम्मीद नहीं है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इसको कंडेम किया जाएगा। मैं कंडेम कर रहा हूं, आप कह रहे हो कंडेम किया जाएगा। अच्छा, इंसाफ की सर मैं बात कर लूं? नहीं, मैं विद रिस्पेक्ट में कम से कम मेरे ज़िम्मे तो वो चीज़ ना डालिए, मैं नहीं कह रहा। स्पेसिफिक क्वेश्चन किया गया आपसे कि जनाब ये सहाफी हैं, PFUJ का स्टेटमेंट आया है, इनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, उस पर आप डी चौक वाले लोग ले हैं। आपने डी चौक का 50 मरतबा बात की पहले, या 100 मरतबा कर चुके हैं। अभी जो मेन इशू है उसके साथ पहले आप अपनी ले आए डी चौक को, और नीचे उसकी ज़िम्नी में हम मेरी बात कर रहे हैं या बाकी दीगर जो साथी जिनको थ्रेट्स मिले हैं। तो मुझे यही तवक्को है, इन्होंने अपनी सियासत करनी है। देखिए, अब मैं तो पहली बात ये कहूँगा कि मैंने हर चीज़ ज़िंदगी मौत का इख्तियार अल्लाह के पास, ठीक। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लेकिन मैं उन पर भी काउंट नहीं करूँगा। मैं अपनी सिक्योरिटी रखूँगा, और मैं एक बात ये करूँगा कि जी सपोजिटली कभी कोई एक्शन होता है, कोई बंदा वायलेंस करने की कोशिश करेगा, उसका एक्शन और उसमें मेरा रिएक्शन, दोनों के जिम्मेदार बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ होंगे। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने ही लोगों को, अपने कारकुनान को उकसाया है। वो बेसिकली कभी ओए करके बात की, कभी क्या किया, तड़ियाँ लगाई, और उसने कहा जी कि मैं खुद IG को फांसी दूंगा। जब वो थाने में गए, थाने में जाकर अपने जो वर्कर्स को छुड़ा के लेकर आए। ये मॉब जस्टिस का उन्होंने ही फरोग दिया है, रिस्पॉन्सिबल भी जर्नलिस्ट के ऊपर भी वही जिम्मेदार। अब आपको बात का जवाब देता हूं। पहली बात है कि हमने जब मजम्मत कर दी तो उसको मजम्मत तस्लीम करें। दूसरी बात है कि ये आपका तासुब उभर के आ रहा है कि आप बानी चेयरमैन जो जेल में बैठा हुआ है, उसने आपका नाम नहीं लिया, आपको कहा कुछ नहीं है, ना उसका कोई इससे इशू से कोई ताल्लुक है, आप वहां तक पहुंच गए, ये आपका तासुब उभर के सामने आ रहा है। और आप एक बीइंग सहाफी, आपका काम है कि जो असल इशू है उसको उसी ट्रू सेंस में करें। मैंने कहा है कि हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, मेरे नॉलेज में नहीं, जो करेगा वो गलत। आपको सवाल ये है कि जिन अकाउंट से चीजें बाहर आ रही हैं वो बराह रास्त मुंसलिक हैं आपकी जमात के साथ। मैंने कह रहा हूं एक अकाउंट सिर्फ एक बात सर, आधा मिनट। whosoever में भी जो गलत काम है उसकी मैं मजम्मत भी करता हूं, कानून के मुताबिक प्रोसीड करें, वो रियासत बैठी हुई है, हमारे खिलाफ जाली मुकदमात बना सकते हैं तो असली भी बनाए। अच्छा, इधर आप वापस आ जाए। तो वो अभी रियासत, वो कह रहे हैं कि मेरे रियासत की जो जिम्मेदारी है वो मानते हुए मैं उस पर तकिया नहीं कर रहा हूँ। ये कोई बहुत ज़्यादा एतमाद का इजहार नहीं है हुकूमत के ऊपर, एक ऐसे वक्त में जब हमें नज़र आ रहा है कि लोग कौन से हैं, और नज़ीर अभी हमें बताएंगी कि हमारे अंदर की बहस किस किस्म की है। आप तो भी ठंड, आप इसी में खुश हैं कि उन्होंने दी किट लग रही है कि साफी बैकफुट नहीं? बिल्कुल भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इसकी इंतहा की मैं मजम्मत करता हूँ जो स्पेसिफिक जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया। जर्नलिज्म इज़ नॉट अ क्राइम। ये अब इनको अगर आपका हकीकत पे मबनी जो सहाफ़त है, अगर यह तर्ज़ सहाफ़त है वो पसंद नहीं आ रहा, तो आपको स्पेसिफिकली नाम लेके इनकी पार्टी के लोगों ने, और वो अकाउंट आपकी हकीकत पर नहीं होगा लेकिन हकीकत पर आपकी अल्लाह करे ऐसा हो, आपकी पार्टी के वो लोग जिनके वेरीफाइड वो अकाउंट्स हैं, वो उसी पार्टी से ताल्लुक, एक अकाउंट से नाम लेके उन्होंने, और ब्लू टिक्ड अकाउंट है, बिल्कुल, और नाम लेके जो है जिस तरह टारगेट किया। ये तो चले हम अभी ये कल का वाकया है ना, ये आज का वाकया है। ये नयीरा साहिबा बैठी नहीं है, ये आपको बताएंगी कि डी चौक की आपने बात की। शोएब शाहीन साहब यकीन जाने कि 50 से 60 लोग ये आपको हल्फन अभी बयान बता सकती हैं कि जो नेशनल प्रेस क्लब के ऊपर धावा बोला गया मुसल्ला आपकी पार्टी के लोगों ने, वो फिर किधर था? ये 24, 25, 26 की समा की बिल्डिंग में जी, जहां बैठे हुए हैं इस फ्लोर के ऊपर, इस शाहीन साहब इस फ्लोर के ऊपर, अगर किसी बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन उसको इस फ्लोर के ऊपर, उससे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर, उससे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर 45 मिनट्स द होल बिल्डिंग वाज टेकन हॉस्टेज। हमने उस वक्त रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि साथ आपने बंदे लगाए हुए थे, दूसरी बिल्डिंग्स पर भी हुआ, बट दैट इज नॉट द इशू है। इसके ऊपर वापस आइएगा। सहाफियों को कोई ज़्यादा एतमाद नहीं है कि जी कोई रियासत हुकूमत कोई काम करे, कंडेमनेशन बहुत अच्छी बात है, कंडेम उन्होंने भी कर दिया है, लेकिन ये सेंस कि आपके पास एक सिक्योर एनवायरनमेंट है, ये नहीं है हमारे पास। क्या है?
بالکل بھی نہیں ہے طلعت صاحب، اور میرا خیال ہے بہت عرصے سے نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی نہیں ہے یا آج سے کوئی جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی اس وقت تھا یا اس سے پہلے تھا. آپ اس بات کو تو تسلیم کریں کہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہو، جو ناقد صحافی ہے اس کی زندگی ہمیشہ تنگ رہی ہے. لیکن پچھلے کچھ 4-5 سالوں سے ہم نے یہ بھی دیکھا اس کے اندر ایک اضافہ کہ اگر آپ تنقید کر رہے ہیں تو اس کے بعد پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کے اوپر تنقید ہوتی تھی، آپ کی جاب تھریٹ میں ہوتی تھی، آپ کی زندگی جو ہے اس کو خطرہ ہوتا تھا. لیکن اب ساتھ میں یہ شروع ہو گیا ہے کہ آپ کا خاندان کون سا ہے وہ پورا سوشل میڈیا کے اوپر آپ کا شجر نسب جو ہے وہ چڑھا دیا جاتا ہے. میرے اپنے ساتھ ہوا ابھی لاسٹ پریویس میرا خیال ہے 3-4 مہینے پہلے جو ہے 2 مہینے پہلے یہ ہوا کہ ہم نے ایک جماعت کے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرا دی. وہ پی ٹی آئی نہیں تھی، جو نہیں تھا وہ نہیں تھا. لیکن میں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایسا ہوا. لیکن میں ابھی ریسنٹ واقعہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ پورا شجرہ نسب جو ہے وہ آپ کا چڑھا دیا جاتا ہے، آپ کے فون نمبر چڑھائے جاتے ہیں، آپ کے گھر کا ایڈریس چڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے بچوں کے نام لے کر جو وہاں پہ چڑھایا جاتا ہے. تو دس از دا ورسٹ فارم آف سینسرشپ. دس از دا ورسٹ فارم آف طلعت صاحب سینسرشپ کہ اگر میرے بچوں کا نام لے کے کوئی جو ہے چھاپے گا تو میں کیسے رپورٹ کروں؟ اب اس میں دیکھیں اگر حکومت کر رہی ہے تو ہمارے پاس ایک اینٹی ہے ٹو انگیج ود. اگر ریاست اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اگر ڈالے چل رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں. اگر جماعتوں کے ممبران کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں، لیڈران کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. فرینکلی اب ہمارا وہ مسئلہ نہیں رہا. اب ہمارا مسئلہ یہ کہ یہ جو رینڈمنس ہے، یعنی آپ نے تو آپ سے مراد کسی نے کر دیا اور اکاؤنٹ نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا. اب ایک آدمی گھومتا گھامتا اس کو دیکھ رہا ہے، اس نے کہا یار میرے پاس ایڈریس بھی آ گیا، انفارمیشن بھی آ گئی، بندے کا بھی پتہ ہے. اب اس نے پستول ڈبے لگانا ہے اور آپ کہیں گے جی ہمارا تو بندہ ہی نہیں ہے، یا کوئی بھی کہے گا ہمارا بندہ نہیں ہے. دیٹ از واٹ دا پرابلم از. ہمیں اسٹرکچر، یہ سنجیدہ بات ہے. دیکھیں طلعت صاحب، میرا خیال ہے کہ اس کا بیسٹ سولوشن یہ ہے آپ کے صحافیوں کی تنظیمیں، ریاستی ادارے، گورنمنٹ اور اپوزیشن پارٹیز اس کو بیٹھ کے اس ایشو کو اسپیشلی صحافی بلائیں، سب پارٹیز کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو کہیں جی آئیں اس کے اوپر ایک متفقہ لاہبل بنائیں. صحافی سے آپ کا 1000 اختلاف ہو سکتا ہے، حسن ایوب سے میرا 1000 اختلاف ہے، لیکن ود ریسپیکٹ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن اپنے موقف کو ہم چینج بھی کرتے ہیں. آپ کی پارٹی کے نمائندگان جو ہیں وہ پولیس افسران کے نام، ان کے رینکس، ان کی ڈپلائمنٹ شیئر کرتے ہیں کہ یہ بندے ہیں، ہم نے ان کو مارک کیا ہوا ہے تو ہوں جدو اسی واپس آئیں گے. یہ وہی پیٹرن ہے، یہ جو ان کے خاندان کے یا دوسروں کے خاندان کے لوگوں کے یہ جو نام آ رہے ہیں اس پیٹرن کی یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں طلعت صاحب، سچی بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس بلینز آف روپیز کما رہی ہے. غریب ریڑھی والے کو اٹھاتی ہے، اس سے پیسے اپنے حساب سے لیتی ہے، بڑے سے بڑے آدمی کو اٹھاتی ہے، ان سے پیسے لیتی ہے، اور باقی لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہی ہے. کے پی پولیس جو ہے وہ کیا کفالت کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام پہ، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھانے کے نام پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ناجائز، ارریسپیکٹو کہ کوئی دھرنے میں تھا نہیں تھا، ارریسپیکٹو آئی وش کہ آپ کی جماعت نے ابھی تک ان ہزاروں افراد کے ناموں کی لسٹ ریلیز کی ہوتی. Have you released one? اچھا جو بندے گرفتار ہوئے کسی کھانا پہنچایا؟ میں آپ کو سنیں یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں کامنرز کے لوگوں سے پیسے پکڑ رہے ہیں. اگر آپ مجھے کہیں گے میں بائی نیم لوگوں کے آپ کو نام بتاؤں گا جو پیسے دیتا ہے، پہلے اپنے بندے لسٹ ریلیز کرو نا یار. پیسے جو دیتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو پیسے نہیں دیتا اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ میں ڈال دیتے ہیں. جیلم اور اڈیالہ یہ 3 جیلیں ہیں، باقی بہت سے ان کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. پہلے پچھلے والے دھرنے میں بھی، ایس سی او کے وقت بھی اور ابھی بھی سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ایک ٹائم پر کسی بندے کو کھانا تک نہیں پہنچایا گیا، ان کی بیلیں لگانا تو دور کی بات ہے، اندر ہی ہیں وہ اندر، اور پوری ان کی مشینری. دیکھیں آپ پھر ڈرفٹ کر گئے، واپس آ جائیں اس کے اوپر. یہ جو رینڈمنس ہے، ہمیں سٹرکچرڈ وائلنس بھی قابل قبول، اگر سٹرکچرڈ ہو وہ وائلنس بھی قابل قبول ہے، اس سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں. وی کانٹ ڈیل ود رینڈمنس. ہاں وہ تو معلوم ہے. میں اور لوگوں کے ساتھ، احسن اقبال کے ساتھ کیا ہوا تھا، کسی پارٹی کا بندہ نہیں تھا، آپ اسے 1000 اختلاف کریں کیونکہ ان کو بولز آئی مارک کر دیا تھا، وہ بندہ ہے پستول داغ دیا اس نے آ کے، اور گولی ان کے اندر ہے ابھی تک. یہ تو ایک چیز ہے. دوسری آپ دیکھ لیں کہ خواجہ آصف صاحب کے اوپر یاد ہے سیف پھینک دی تھی. جی مطلب اس قسم کی کوئی حرکت کر جائے، وجہ کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نے اس کو ایمپلیفائی کیا ہے، اس کو ریچ دی ہے، اس وجہ سے جس بندے کے ذہن میں شاید گھر میں اس کو کوئی لڑائی ہوئی ہے، وہ غصے میں اپنی فرسٹریشن اس طرح نکال دے کہ جو ہمیں وہ برا کر کے پیش کر رہے ہیں. ایسے پروجیکٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم کوئی جو ہے وہ دشمن ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں ٹالرنس ختم کی اس جماعت نے سوسائٹی سے، اور عدم برداشت کو تقویت دی، اور موب جسٹس کو جو ہے نا انہوں نے پروموٹ کیا ہے. یہ ہے پرابلم.
جب اس کے علاوہ مزمل صاحب ان کے گھر میں گھس کے گھس گئے فائرنگ ہوئی ہے. انبلیویبل کہ آپ آج کل کے دور کے اندر. طلعت صاحب ایک بات بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ برداشت معاشرے کی بقا اور عدم برداشت معاشرے کی تباہی ہے. لیکن اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے جمہوریت، جمہوری رویے. نمبر 2 ہے آئین اور قانون کی بالادستی اور رول آف لا. نمبر 3 ہے جسٹس سسٹم فار آل. آپ نے یہ تینوں چیزیں ختم کر دی ہیں. اب آخری سہارا بچتا ہے پروٹیسٹ. جب آپ سارے راستے بند کر دیتے ہیں، سن لیں، لہٰذا صحافیوں کو نشانہ بنایا. میں نہیں کہتا، میں تو مزمل صاحب کیا تعلق؟ گالیوں سے سٹارٹ کیا نا، گالیوں سے معاشرے کا تعلق ہے. جب آپ سارے راستے بند کر دیں گے ماب جسٹس سسٹم تو اس میں ایوالو ہوگا. آپ انسائٹ کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. آپ انسائٹ. اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں، سنیں، جس معاشرے میں بھی جس جگہ بھی آپ اٹھا لو، خانہ جنگیاں جہاں ہوئی ہیں وہاں یہ کام نہیں ہوگا. آپ اتنے اچھے وکیل ہیں، آپ کو پتا ہے موب کے اوپر FIR نہیں ہوتی. جب آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا آپ معاشرہ بیچ میں لے آتے ہیں. ہم آپ سے سیدھا جاننا چاہ رہے ہیں صاحب، میں سیدھا بتا رہا ہوں، میں آپ سے سیدھا جاننا چاہ رہا ہوں. سیدھے کا ایک علاج ہے، آپ جمہوری رویے لے آئیں، رول آف لا قائم کر دیں اور آپ انصاف کے نظام کو درست کر دیں. کبھی کچھ نہیں ہوگا. جب آپ نے ساری چیزیں ختم کر دینی ہے نا تو پھر یہی ہونا ہے. پھر یہ ہونا ہے. دیکھیں یہ سول نافرمانی، آپ سب لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کو مبارک ہو. سول نافرمانی اور سول وار الگ الگ چیزیں. تو جو بھی آپ کرنا چاہیں یہ سب آپ کو مبارک ہو. کہہ رہا ہوں، صرف یہ بات کہہ رہا ہوں اس کی ریزنز کے پیچھے جاؤ. آپ کو ایک بک دوں گا، میں آپ کو ایک بک دوں گا. دنیا میں شعیب بھائی میں آپ کو ایک بتا، عمران خان کو بھجوا دو آج کے کتابیں مانگ رہے ہیں. جو پورے معاشرے کی سوشل فیبرک ہے نا، جہاں سول وار وہ ایک سیاسی جماعت نے کیا ہے اور بسائد احترام اور معذرت کے ساتھ. مطلب یہ تمام طوفان بدتمیزی اور معاشرے میں جو ایک بڑا ڈاؤن فال آیا ہے، ایون پالیٹکس کے اندر بھی ادروائز، شکر ہے آپ نے تو یہاں جمہوریت کو، جمہوری رویوں کو، اس پارٹی کے بانی کو اس پارٹی کے صرف اور صرف پاور ہی نہیں. بریک کے چلتے واپس آتے ہیں، پھر آپ سے سوال بھی لیں گے اور آپ سے بھی ہم سوال کریں گے کہ ایک طرف سے آپ نے اتنا سخت قسم کا کوئی فائر وال لگا دیا ہے اور سپر فائر وال لگا دیا ہے اور انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے اور ایکس کام نہیں کر رہا ہوتا اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. کوئی آپ باڈیز بنا رہے ہیں، کوئی بندے اکٹھے کیتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ یہ ٹرینڈ ریورس نہیں ہو رہا. تو آپ کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا. چلیں اگر انہوں نے نہیں کام کرنا آپ کے خیال میں تو ذمہ داری ہی ان کی ہے، اہل اقتدار کے پاس اختیار ہونا ہے نا. واپس آتے ہیں بریک. پاکستان میں صحافیوں نے بہت مشکلات کاٹی ہیں، کاٹنے پر ہم تیار بھی ہیں اور اسی وجہ سے ہم اس پروفیشن کے اندر موجود ہیں. لیکن جس قسم کی مشکلات اب آ گئی ہیں جس کے اندر آپ کو ایک رینڈم وائلنس کو ڈائریکٹ کروانے کا عمل نظر آتا ہے، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. سٹرکچرڈ وائلنس دیکھا ہے جو منظم انداز سے ہوتا ہے، جماعتوں کی طرف سے، جتھوں کی طرف سے، بعض اوقات افراد کی طرف سے. لیکن یہ آپ نے ایک پھرلی چھوڑ دی کہ جی جائیں فلاں بندے کے گھر میں جا کے گری گی، وہاں پہ جا کے حملہ کرتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ میرا نقطہ ادھورا رہ گیا. یہ اب کتنا کام کریں گے کہ مطلب یہ سارا کام ختم ہو؟ ہمارے آپ نے کام روکے ہوئے ہیں، ان کے کام چل رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم فیک نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن نہیں روک رہے نا کرب کرنے کے لیے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ابھی صرف بات ہی چلی تھی کہ حکومت شاید جو ہے اس میں کوئی متوقع امینڈمنٹ لے کے آئے گی. تو مطلب اتنی زیادہ شور و ویلا پڑ گیا. ہم کوئی کسی کی آزادی اظہار رائے پہ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ پہ کوئی قدغہ نہیں لگا رہے. اس کی ایکسیپشنز موجود ہیں اور وہ سبجیکٹ ٹو لا ہیں. شعیب صاحب خود ماشاءاللہ ایک بڑے نامور قانوندان ہیں. اب اوبیسلی وہ بھی، ان کو بھی پتہ ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا جو ہے اور اس کی ایکسیپشن، ریزنیبل ایکسیپشنز آپ لگا سکتے ہیں. اسی لیے ایک اتھارٹی بھی اس کی بھی باز گشت ہے اور ہم اس میں بھی انٹروڈیوس ہم ہی جاننا چاہتے ہیں کہ لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی دیکھیں جن صحافیوں کا نام لیا گیا اس ٹویٹ کے اوپر، میں بالکل یہ کرمنل مشینری حرکت میں آئے گی اور درخواست جو ہے آپ کرمنل مشینری آلریڈی حرکت میں نہیں دیکھیں ایف آئی آر کے حوالے سے وہ حرکت میں آتی. کرمنل مشینری اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سسٹم ہے کہ ایف آئی آر جب لاج ہوتی ہے تو پھر کرمنل مشینری حرکت میں آ جاتی ہے. اب ایف آئی آر کے لیے جو ہے آپ کو درخواست تو دینا ضروری ہے. حکومت تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے. میں نے دی ہے. اگر آپ نے دی ہے آج میں نے اس کو وڈرا کر لیا. وائی؟
کیونکہ آج میں نے ایک دورہ کیا آپ کی G13 کے سائبر کرائم یونٹ کا FIA کا، اس کے میں 4تھے فلور کے اوپر گیا، پھر میں نیچے آیا، اس کے بعد میں نے تہیہ کر لیا، یقین کامل ہو گیا مجھے کہ ادھر سے مجھے کوئی نہیں، میں آپ کی اس چیز کو بالکل ایڈریس کروں گا. نہیں آپ دوسرا ایڈریس کریں گے. دیکھیں میں ایڈریس سارے فلور صاف کرائیں گے آپ. نہیں وہاں پہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، وہاں پہ چولہے پڑے ہوئے ہیں، کرسیاں ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آ کے اس کے بعد یہ تہیہ کر لیا کہ جی پہلے بھی مجھے کوئی امید نہیں تھی، لیکن اس کے بعد تو امید کا بیڑا ہی غرق ہو گیا. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو خود جو ہے فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی جو FIA ہے، جس کا سائبر کرائم ونگ ہے، اس سے خود اگر آپ ایک درخواست کی اس کاپی جو آپ نے وڈرا کی وہ میرے ساتھ شیئر کریں، وہ آپ کو خود کانٹیکٹ کریں گے. بیکاز یہ نہیں تو میں نے پھر آن ایئر جا کے ایک حکومت کے اہم نمائندے سے بات کر کے پھر میرا کام ہوگا. نہیں، ہر پاکستانی شہری کو یہ سہولت میسر ہونی چاہیے. یہ تو دیکھیں نا، جو ہمارے پولیس اسٹیشنز ہیں یا جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، ان کا کام ہی ہے درخواست ریسیو کر کے انویسٹیگیٹ کرنا. میرا سوال سر یہ ہے، شعیب شاہین صاحب سے بھی سوال ہے اور ایک سوال میرا ان سے بھی ہے کہ یہ جو ابھی ایک تو آپ نے بات کر دی کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کتنا سمجھدار سسٹم ہے کہ جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو صحافی ہیں ان کے خلاف اگر کارروائی ہو رہی ہے تو کوئی فائر وال کام نہیں کر رہی، کوئی جو ہے وہ آپ کی رکاوٹ کام نہیں کر رہی. دوسری بات یہ شعیب شاہین صاحب، آپ نے کہا کہ ان کی بات کو ہی مان لیں آپ، انہوں نے کہا کہ FIRs درج کریں، جو لوگ جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں اور جو نہیں بھی پکڑے جاتے پراپر میکنزم بنائیں. اسٹیٹ نے بنانا ہے، میں نے نیشنل پریس کلب میں یا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے تھوڑی یہ میکنزم بنانا ہے. ہاں ہم جو کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر تیار ہیں کرنے کے لیے، ہم آواز اٹھاتے ہیں. آج پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی بڑی کلیئر 2 ٹوک قسم کی جو ہے وہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑی بھاری بھرکم میٹنگ کے بعد یہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اور اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ زیرو ٹالرنس ہے. یہ ہماری ریڈ لائن ہے کہ کوئی ہمارے بچوں کے نام لے کر، کوئی جرنلسٹوں کی فیملیز کے نام لے کر ان کو گھسیٹنے کی، ان کو مارنے کی باتیں کرے. دس از ناٹ فیئر. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے وہ الارمنگ تو ہے، لیکن ساتھ ایک لحاظ سے مطلب افسوسناک بھی ہے کہ جس میں تھریٹس دیے گئے ہیں وہ ٹویٹ جو ہے اس میں فرسٹ جو نام آیا ہے وہ چیف آرمی اسٹاف کا ہے. میرا نام اس کے بعد آتا ہے. جو مجھے دھمکی دی گئی میرا گھر کے اندر ہے کیا جی، اس کے نیچے پھر باقی تمام میسیجز ہیں. تو یہ اس پر اپلیکیشن دینی پڑے گی مجھے، جہاں پر آپ چیف آرمی اسٹاف کو بھی جو ہے ابیوز کر رہے ہیں. یہ جو گورنمنٹ کا کام ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس پر اپنا خود ایکشن کرے. آپ کیوں اپلیکیشن دیں گے؟ جب اس قسم کی سیکیورٹی کے جب تھریٹس آئیں گے، مجھے آئیں گے، آپ کی فیملی کو آئیں گے، عفت عمر صاحبہ کو آئیں گے، مزمل شاہ صاحب کو آئیں گے، منی فاروق صاحب کو آئیں گے، تو جب ایکشن ہو جائے گا تب حکومت ریئیکٹ کرے گی. حکومت کا کام ہے یہ پروٹیکشن دینا. آپ کیا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ جب ریاستی ادارے مطیع اللہ جان پہ آئس ڈال دیں گے، جو بندہ کام کر رہا ہو انڈیپینڈنٹلی کمر میکن کے گھر میں جا کر کے پولیس کے ڈالے جا کر انتظار کریں گے، اور جا کر کے آپ ایک صحافیوں کے ساتھ سر عام پبلکلی اس طریقے سے آپ بیہیو کریں گے، تو پھر جو بھی اٹھے گا وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا. دیٹ از رانگ. ان کو 10 سیکنڈ مسلسل ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا، مسلسل. بہت اچھا. اور اس کچھ انٹرونشن کی وجہ سے نتائج بھی سامنے آ گئے. میں نے خود کنڈیم کیا. مقدمہ ہی واپس لے لے، مقدمہ ہی واپس لے لے. وہ جا کر دہشت گردی کی عدالت میں جا کر بطور ملزم کھڑا ہو اور پتہ ہے کہ طلعت صاحب یہ وہی مطیع اللہ جان ہیں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، جنہیں جو ہے وہ ان کے دور حکومت میں جو ہے وہ اغوا اور غائب ہونا اور وہ مقدمات جو ہیں وہ اس وقت بھی بنے تھے، لیکن مقدمہ نہیں بنا تھا، اٹھایا گیا تھا، پرائم منسٹر تک میٹر گیا، 24 گھنٹے ہم خود کھڑے ہوئے تھے. مجھے یاد ہے اور ہم پارٹی تھے، پی ایف یو کی پارٹی تھی اور ہم کھڑے ہوئے تھے. ایجنسی کس کتابیں تھی؟ وہ کس کتابیں ہے؟ آج بھی کس کتابیں ہے؟ نہیں کس کتابیں بتا دیں کس کتابیں؟ کسی کتابیں نہیں ہیں. عمران خان کتاب. لیکن کیا آج دن تک کسی سیاسی جماعت نے انہی سوشل میڈیا اپنے پیجز کے اوپر جا کر کنڈیم کیا ہو، جا کر وہاں پر کنڈیم کریں، اپنے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی آپ کے لیے صحافی آؤٹ آف لیمٹس ہیں، ان کی خبر کے اوپر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ اس طرح سے ان کو ٹرول نہیں کر سکتے، اس طرح سے ان کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. یہ آپ کو اپنے آفیشیل انہی سوشل اکاؤنٹس پہ کرنا. یہ تو نہیں آپ پروگرام میں سب لوگ آ کے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور جو آپ کے
سوشل اکاؤنٹ نہیں تو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہمارا یہ آپ کا حال ہے جو میں کچھ بول رہا ہوں کہ یہ ہمارے سوشل میڈیا والے اکاؤنٹ نہیں اٹھائیں گے, ان کو اٹھائیں گے. میرا پوائنٹ آف ویو ہے, میرا پبلکلی پوائنٹ آف ویو ہے. شعیب شاہین صاحب انشاءاللہ میں کھل کے کہتا ہوں, جو بات میں یہاں پروگرام میں کہتا ہوں وہی میں سوشل میڈیا. یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ میرا پروگرام اور ہے اور باہر ہو رہا ہے. آپ کی اس بات پہ جتنی ٹرولنگ ہونی ہے وہ سوچ ہے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ آپ کی سوچ ہے. اچھا میں ایک لوگ اٹھا بہت امپورٹنٹ بات ہے, معافی نہیں ہے کسی کو. سن لیں میں ایک بات کہہ دوں, بات یہ ہے کہ جب یہ ہر طرف سے چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے, صحافیوں کو بھی صحافی بننے کی ضرورت ہے, جمہوریت کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے, فریڈم آف سپیچ فار ایوری. لیکن آپ کو سیاسی جماعت بننے کی ضرورت نہیں, آپ ٹھیک ہے. سیاسی جماعت ہم سے بہتر کوئی سیاسی جماعت ہے ہی نہیں. میں بات کروں گا, میں ذرا کلوز کرنا آن ریکارڈ یہ بات لانا چاہتا ہوں, اس سے بہتر اور میں ایک بات آن ریکارڈ لانا چاہ رہا ہوں سر. آن ریکارڈ بات یہ ہے کہ میں جو میری اپنی ابھی تک کی جو معلومات ہیں, یہ تحریک انصاف کی جانب سے بائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے. وہ لوگ جو کہ اپنی انڈیپینڈنٹ وائس ریز کرتے ہیں, جبران سر آپ سن لینا, جبران الیاس صاحب سب چیز کو کنٹرول کرتے ہیں, ایز اے ماسٹر مائنڈ, وہاں سے یہ ساری چیزیں چلائی جا رہی ہیں. میں اس کی تردید کرتا ہوں. اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تمام صحافیوں کی عزت کرتے ہیں, ہم ڈیفرنس آف اوپینین ضرور رکھتے ہیں. وی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر کہ جو اسٹیٹ ہے اس کو چاہیے کہ فوری طور پر اقدامات بھی کریں, صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. ایف آئی آرز کاٹیں, ریاست لوگوں کے خلاف کارروائی کریں. صرف پی ٹی آئی کے خلاف شعیب شاہین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کتنے اکاؤنٹ سے بھائی میرے جیسے بندے کے خلاف 20 دہشت گردی کے پرچے ہیں, کم از کم باقی آپ کیا انصاف دیں اس گے؟ مشینری کو حرکت میں آنے دیں. ایف آئی آر بھی لانچ ہوگی. نہیں بالکل یہ اچھا, ملک سے باہر بیٹھ کے جو یہ ایک بائی ڈیزائن جو بتایا کہ جبران الیاس ایک لائن لیتا ہے, لائن دیتا ہے, ادھر سے شروع ہوتا ہے, سارے یہاں سے پروپیگیشن کرنے والے یہاں پہ موجود ہے. ٹو لیو اٹ دیئر, پروگرام ہمارا جاری ہے. مدارس کی رجسٹریشن اب درد سر بن گیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے اندر یہ معاملہ طے ہو گیا تھا. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ صدر مملکت اس بل پر سائن کر دیں گے جو طے شدہ تھا, لیکن اب اس بل پر سائن نہیں ہوا. جے یو آئی کی طرف سے اس کے اوپر شدید غصے کا اظہار کیا گیا. کچھ علماء کی باڈیز ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ جو معاملہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر معاہدے سے پہلے طے پایا ہوا تھا, ہمیں اس کے اوپر اتفاق ہے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مدارس جو بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں اور لاکھوں اساتذہ اور جو لوگ وہاں پر پڑھتے ہیں اس سے منسلک ہیں, اور ایک نظام تعلیم کا ایک پیرل سسٹم بنا ہوا ہے, اس کے رجسٹریشن کے معاملے کے اوپر سیاسی ہنگامہ کیوں ہے؟ سینیٹر کامران مرتضی صاحب جے یو آئی کی طرف سے اور نفیسہ شاہ صاحبہ رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کی طرف سے, دونوں کا شکریہ. کوئکلی کامران صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, آپ کا بنیادی اعتراض کیا ہے؟ دیکھیے بنیادی اعتراض یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی حکومتی کنٹرول میں نہیں دینا چاہتے. ہم اپنے وسائل سے, آپ اس کو پیرالل ایجوکیشن کہیں, جو بھی کہیں, ہم عصری تعلیم کہیں, مذہبی تعلیم کہیں, ہم اپنے وسائل سے ہم نے اپنے معاملات کا ایک حل نکالا ہوا ہے اور اس کو ہم چلا رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی رجسٹریشن سے کہ آپ کو تعداد ہماری پتہ ہونی چاہیے, آپ کو جب وہ جگہیں پتہ ہونی چاہیے جہاں پہ ہمارے مدرسے ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کو ہمارے فنڈز کے حوالے سے معلوم ہونا چاہیے, یا ہمارے نصاب کے حوالے سے علم ہونا چاہیے. اس سے بھی ہم انکار نہیں کرتے, چونکہ یہ سوسائٹیز کے اندر جو ہے سوسائٹی اس کو جو ہے نا وہ رن کرتی ہے, اس لیے اس کو سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے اندر ہم نے اس میں پرپوز کیا تھا, اور پہلے بھی ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی. یہ مدرسے جو ہے یہ رجسٹر نہیں ہے کسی قانون, اور ہم اس کو رجسٹریشن کے نیٹ میں, قانون کے نیٹ میں لانا چاہتے ہیں. ٹھیک, ہم نے پہلے بھی پرپوز کیا تھا جب ہماری 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی, اس وقت بھی اس کو اسی طرح سے ناکام بنایا گیا. اب اس کے بعد اس دفعہ جو ہے وہ باقاعدہ یہ سرکاری بل کے طور پہ آیا ہے, اور اس کی پہلے کیبنٹ نے منظوری دی ہے, اور دین جو ہے وہ سرکار نے اس کو پیش کیا ہے, دونوں ہاؤسز سے پاس ہوا ہے, اور یہ ہماری شرائط میں سے ایک شرط تھی. باقی اور شرائط بھی تھیں 26 میں تعاون کے اگینسٹ, مگر اس میں ایک شرط یہ بھی تھی, اور اس کے ساتھ اس وقت تمام سٹیک ہولڈر انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور طاقت کے دیگر مراکز, ان سب نے اس سے اتفاق کیا تھا. اب اس کے بعد جو ہے وہ اس سٹیج پہ جو ہے نا وہ صدر صاحب سے یہ انکار کروا دینا, اور وہ بھی پیس میل میں, کہ پہلے ایک آبجیکشن لگائیں, جب ایک آبجیکشن جو ہے وہ ریموو ہو گیا پھر مزید آبجیکشن لگائیں, اور وہ بھی بیان 10 days, جو 10 دن ان کا اختیار ہوا کرتا ہے.
تو یہ مسئلہ ہے، اس کے اوپر تلخی، اور پھر آج اس تلخی کو مزید بڑھایا گیا ہے. سرکاری سرپرستی میں علماء کو لڑانے کی ایک سازش کی گئی ہے. علماء کو باقی اکٹھا کیا گیا ہے. آپ نے دیکھا اس میں 3 وزیر موجود تھے. اس سارے معاملے کے اخراجات جو ہے وہ سرکار نے برداشت کیے. ایک طرف سرکار ایک بل پاس کرواتی ہے، دوسری طرف سرکار جو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے نا لابنگ کرتی ہے. سر نفیسہ صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. نفیسہ صاحبہ، آپ کی جماعت کا تو طرح امتیاز ہے مفاہمت، اور 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کی جماعت نے بڑا کام کیا JUI کے ساتھ مل کر. جب ایک معاملہ طے ہو گیا ہے تو اس کے اوپر اب صدر صاحب کو دستخط کر دینے چاہیے، کیوں نہیں کیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کو جو کردار ہے 26ویں آئینی ترمیم میں، اس میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے حوالے سے سیاسی اور بالخصوص اپوزیشن سے رجوع کرنے کے لیے اس کو اور آف کورس ہمارے چیئرمین کو سراہوں گی کہ ان دونوں لیڈرز نے جو ایک پہلے متنازع بظاہر ایک متنازع ڈرافٹ تھا، اس کو سٹریم لائن کرنے میں دونوں نے بہت کردار ادا کیا. اور اتنی ان کی میٹنگ، ساری رات بیٹھ کر میٹنگ، سو مولانا صاحب کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. اب جہاں تک مدرسہ رجسٹریشن کا ایشو ہے، بظاہر تو یہی ہے کہ ضرور کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہوں گے یا کسی نے کوئی حل کے، بیکاز اٹ سیمز کہ ایک مدرسوں میں بھی سیورل مدرسہ بورڈز ہیں، اس میں سیورل کچھ فقہ کے مدرسے ہیں. تو اس میں اگر ایک یونینیمٹی اگر تھی تو میں سمجھتی ایسی نوبت نہ آتی کہ صدر صاحب اس کو ضرور کہیں کسی حلقوں میں اس کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی دوسرا ویو ہے. Now what is that other view؟ دیکھیں، as far as I'm concerned، مجھے تو اتنا اس کا ٹیکنیکل ایشو ہے، مجھے اتنا نہیں پتا. صرف یہ ضرور پتا ہے کہ مدرسوں کی رجسٹریشنز بھی ہونی چاہیے اور کہیں نہ کہیں اسٹیٹ ریگولیشن بھی اس کے اوپر ہونی چاہیے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ماضی میں بین الاقوامی اداروں نے بھی کچھ اس پہ کوسچنز، جب منی لانڈرنگ اور فیٹف کا ایشو تھا تو اس میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اس میں بھی ریگولیشن ہونی چاہیے اور وہ کنڈیشنز بھی ہیں. تو اس میں اصولی طور پر اتفاق ہے. آپ کی کمٹمنٹ ہے وہ ابھی سینیٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. یہ اتفاق اس کے اوپر ہوا ہے. کامران صاحب، آپ نے بھی کہا کہ رجسٹریشن کتنے لوگ ہیں، فائنینشیل فلوز کیا ہیں، انفلوز آؤٹ فلوز، وہ اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے. تو اس میں پھر کیا مسئلہ ہے کہ اگر محکمہ تعلیم کے نیچے یہ تمام معلومات رجسٹر ہو جائیں، کیوں آپ وزارت صنعت جو کارپوریشن کو کارپوریٹ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوں گے، کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وزارت تعلیم کیوں نہیں؟ تو وزارت صنعت کا نام لیا جاتا ہے. جی، وہ تو وزارت تعلیم نہیں ہے، وہ ایک پروجیکٹ ہے اور پروجیکٹ کی عمر ہوا کرتی ہے اور اس کے پیچھے کوئی لیجسلیٹو پاور نہیں ہے جو جس کے نیچے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نیچے رجسٹر ہو. یہ باقاعدہ قانون ہے اور سوسائٹی جب ایک کام سوسائٹی کر رہی ہے اور اس سوسائٹی کے نیچے ہم رجسٹر ہونا چاہتے ہیں تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اور اسپیشلی جب پیپلز پارٹی اس پہ ایگری کر کے گئی ہے، پیپلز پارٹی نے اس کو ووٹ کیا ہے اور بلاول یہاں مولانا صاحب کے گھر آ کے، میں پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، بلاول صاحب نے ان کو مولانا صاحب کو کہا کہ یہ بل پہلے آپ کا تھا یا پہلے آپ یہ بریف ہولڈ کر رہے تھے، اب یہ میں اس بریف ہولڈ کر رہا ہوں. اور اس کے اگلے دن جو ہے نا یہ پھر بل واپس ہوا اعتراضات کے ساتھ. اور اس خبر میں ایک جملہ یہ بھی ایڈ کیا گیا کہ اب بلاول بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ اس میں اگر اس کا وہ ٹیکسٹ نکال لیا جائے اس خبر کا جس میں یہ خبر لیک ہوئی ہے تو اس کے نیچے 2 لائنیں 3 لائنیں اس حوالے سے. تو یہ ہم اپنی انفیکٹ جو ہے نا اپنی انڈیپینڈنس کو جو ہے ہم کسی حکومتی ادارے کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے. رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں، اپنا آڈٹ کروائیں گے، اپنی آمدن ظاہر کریں گے، اپنے اخراجات ظاہر کریں گے، اپنا نصاب ظاہر کریں گے، جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کو پڑھائیں گے. مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ ہم اپنی انڈیپینڈنس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ اسی طرح سے جیسے 1857 کے بعد، جنگ آزادی کے بعد جو مدرسے بنائے گئے تھے، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے اور اس تسلسل میں بھی کبھی ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. آج بھی ہم جو ہے نا اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے اس پہ تیار نہیں. نفیسہ صاحبہ، نان انٹرفیئرنس
مدارس کے معاملات میں، جبکہ تعلیمی ادارے ہیں، ایک سوال یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ تعلیمی ادارے ہیں تو پھر ظاہر ہے تعلیم کے دائرے میں ہی آئیں گے، اور تعلیم کا ہر ادارہ جو ہے وہ حکومت کی پالیسی کے تابع ہوتا ہے، لیکن آپ نے سینیٹر صاحب کی بات سنی کہ مدارس پر یہ وہ لاگو نہیں ہونے دیں گے. یور ٹیک. دیکھیں، جہاں تک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا تعلق ہے، وہ تو ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کریں، اس کے ہیڈ ہیں. لیکن اس وقت جہاں تک صدر پاکستان کا عہدہ ہے، وہ ایک آئینی عہدہ ہے، اور وہ مختلف حلقوں کو، مختلف انسٹیٹیوشنز کو، قومی اداروں کو، اس کو سب کو سمیٹ کے انکلوڈنگ دا پارلیمنٹ اس کے ہیڈ ہیں، وہ ریاست کے ہیڈ ہیں. تو اس اینگل سے اب یہ دو ڈیفرنٹ نظریے آ گئے. پارٹی کی یقیناً اس میں کمٹمنٹ ہوگی، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتی، لیکن اس کے بعد کیا حقائق ہوئے، کہاں سے آبجیکشنز آئیں، ان ایشوز یا ان ڈیٹیلز کا مجھے نہیں پتا. لیکن یہ جو انڈیپینڈنس والی بات ہے، یہ مجھے عجیب لگتی ہے. دیکھیں، آپ کے اس وقت گورنمنٹ جو ایجوکیشن ہے وہ تو اسٹیٹ کی ہے. دنیا بھر میں، انفیکٹ ہم اسلامک ممالک میں ہی دیکھیں، سعودی عربیہ کو آپ دیکھ لیں، وہاں تو جو مؤذن ہے، ہر مؤذن جو اذان دیتا ہے اور خطبہ دیتا ہے، وہ تو ریاست کے سٹرکچر میں دیتا ہے. اس کے تو ایک ایک تحریر شدہ چیز جو ہے وہ ریاست کے دائرے میں ہوتی ہے، گورنمنٹ کے دائرے میں ہوتی ہے. اینڈ دے آر پیڈ امپلائیز. وہ تو اسٹیٹ کے وہ جو ہیں اسٹیٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں، مؤذنز ہوں یا ماسکس ہوں، دے آر آل نیشنل انسٹیٹیوشنز. تو یہ انڈیپینڈنس والی اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ جو ان کے فریڈم، یہ تو اصولی میرا اپنا میں بات کر رہی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ پارٹی لیول پر وہ کامران صاحب کو زیادہ پتا ہوگا کہ کیا اگریمنٹس ہوئی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ پارٹی تھی، صدر کا آئینی عہدہ ہے. اور جہاں تک انڈیپینڈنس کی بات ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ انڈیپینڈنس کا کیا مطلب ہے، کہ یہ اٹانومس سوورن باڈیز ہوں گے کہ اندر جو بھی ہو وہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والی بات بھی ہو جاتی ہے. تو ریگولیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. اب مجھے اب نہیں پتا کہ اب جو ہماری ڈفرینسز کیا ہیں لیگل، اس میں لیگل فارمز میں جو کوئکلی مجھے کامران صاحب کے پاس فائنل کمنٹ کے لیے جانے دیجئے. کامران صاحب، اگر آپ کوئکلی رسپونڈ کر پائیں اور ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ اگر یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوا تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جو وفاق اس پہ ایگری نہیں کرتے کہ اس پروجیکٹ میں جو ایک ریٹائرڈ صاحب کے نیچے جو ہے نا وہ بائی ایگزیکٹو آرڈر جو ہے چل رہا ہے، اس 17 کو ہم نے وہ 5 وفاق کا، ان 5 وفاق نے بلکہ خود اپنا ایک اجلاس بلوایا ہے، اور اس سے اپنے لائے عمل جو ہے وہ مرتب کریں گے. اور 17 کے بعد جو ہے نا پھر ہم سیاسی طور پہ بھی کوئی نہ کوئی آگے جو ہے نا وہ بتا دیں گے کہ آگے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. مگر یہاں پہ جو ہے نا طے یہ ہوا کہ اگر پارلیمان کے 2 ایوان کسی بل کو پاس کر دیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے بعد وفاقی وزراء کی سرپرستی میں اس کو اس طرح سے سبوتاج کیا جائے اور اس میں جو ہے نا اس کے اخراجات برداشت کر کے سرکار اس وفاق کے بل، منظور کردہ بل کو جو ہے نا اس کی دھجیاں اس طرح سے بکھیرے، تو پھر آپ کے پارلیمان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اوکے، I have to leave it there. آپ دونوں ناظرین، ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.